अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वह व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबिलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ख़ुसूसी तौफ़ीक़ की बदौलत एक मरतबा फिर जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक साअतों में अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, उसकी याद करने के लिए, उसके दीन की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आलिया में सर्वसुजूद होने के लिए मैं और आप इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हम तमाम के यहाँ आना, बैठना, कलाम करना, कलाम सुनना और अपनी बारगाह आलिया में सर्वसुजूद होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। आज 9 मई है, सन 2025 जारी व सारी है और मैं और आप बखूबी इस बात को जानते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान हालत जंग में है और हमारा वो दुश्मन जो कि इब्तिदा से ही, यानी जब से ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया, जब से ही हमारे साथ दुश्मनी के ऊपर उतरा है, उतरा रहता है और मुस्तकिल मुख्तलिफ औक़ात में जारहियत, बल्कि जारहियत से ज़्यादा अगर जाहिलियत कहे तो भी गलत नहीं होगा, जाहिलियत का हमारे साथ मुज़ाहरा करता रहता है। अच्छा, अब यकीनन वहाँ से जो अभी रिसेंट अटैक्स इंडिया की जानिब से किए गए हैं और उसके नतीजे में बिहम्दिल्लाहि ताला हमने कम व बेश 5 के करीब उनके तैयारे और लगभग 35 के करीब उनके ड्रोन्स हमने वो गिराए हैं और कई चौकियाँ, यानी मुतअद्दिद चौकियाँ हैं जो उनकी तबाह की गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी अटैक्स हमारे ऊपर किए गए हैं बहुस्न खूबी हमने उनका दिफा किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दर्जे का जानी और माली नुकसान दुश्मन हमें पहुंचाना चाहता था, अल्लाह ने अपने फज़ल व करम से अभी तक हमें उससे महफूज रखा हुआ है और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर हमारे मुल्क की अफवाज, हमारे इदारे, उनकी नहायत कलीदी खिदमात हैं जो वो इस वक्त पूरे मुल्क और कौम के लिए पेश कर रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब परसों तरसों लाहौर में अटैक्स किए गए और वहाँ धमाके हुए तो उसके बाद से रोज़ाना की जो रातें हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जगहों से जो खबरें आई तो उसमें कई ख़वातीन खौफज़दा हैं, कई बच्चे खौफज़दा हैं और यकीनन एक अंदरूनी डर जो है वो सबके अंदर फैला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं और आप सुकून की नींद सोते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमें ये पता होता है कि हमारे इदारे के लोग वो जाग भी रहे हैं और चौकन्ना भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वरना मैं और आप बखूबी इस बात को समझते हैं कि अगर आसमान से अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे हमले होते हैं, मिज़ाइल्स आते हैं या और कोई भी चीज़ होती है तो यकीनन मैं और आप उसका किसी सूरत भी दिफा नहीं कर सकते, कोई सूरत हमारे पास नहीं है सिवाय इसके कि हमारे इदारे, हमारी फ़िज़ाइया, हमारे लोग, हमारे जवान वो अपनी खिदमत सर अंजाम दें, चौकन्ना बैठें और ऐसी कोई भी चीज़ जो आती है दुश्मन की तरफ से उसको फौरी तौर पर डिटेक्ट करें और डिटेक्ट करके उसको हवा में ही ख़त्म कर दें या उसको लॉक कर दें या मुख्तलिफ जो इसके लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती है उसके मुताबिक उनको नाकारा कर दें। तो यकीनन हमें इस वक्त ज़रूरत है इस अमर की कि हम एक कौम बनकर इस पूरे मसले को देखें। सियासी इख्तिलाफात या पॉलिसीज़ से इख्तिलाफात
یقیناً میرے اور آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو خدمات اس وقت وہ بارڈرز پہ سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے بھائی جو اس وقت ملک کی مختلف محاذوں پر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں، تو بحیثیت پاکستانی یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ایک قوم بن کر یعنی اپنے ہر قسم کے اختلافات بھلا کر ایک قوم بن کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں۔ اچھا، اس ضمن میں جو ایک اہم بات جو آج کی ہماری گفتگو کا اکثر حصہ بھی رہے گی وہ یہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کی جنگ وہ چھڑتی ہے یا اس کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے یا اس کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ غزوہ ہند اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو آوازیں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یقیناً سوشل میڈیا وہ بھی اس پہ بھر جاتا ہے، اور کسی حد تک الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بھی اس طرف جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے جو 2 کلیدی احادیث ہیں ہم وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مزید بھی رکھ سکیں، کیونکہ غزوہ ہند جو ہے وہ ہمارے لوگ اصل میں جب جوش میں آتے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم جنگی نتائج کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جنگی نتائج کو بھول کر جو ہے ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں، جذباتی پوسٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جذباتی میسیجز ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس کے الٹیمیٹ نتائج وہ کیا ہوں گے۔ اچھا، یہ بات میں نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی ایمانی کمزوری کی بنیاد پر نہ کر رہا ہوں اور نہ آپ کو ایمانی کمزوری کی طرف لے کر جا رہا ہوں، بلکہ یہ عین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جنگ کی آرزو کرنے سے پناہ مانگی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی آرزو کرنے سے، کہ کوئی یہ آرزو کرے کہ اس کا دشمن سے مقابلہ ہو جائے، کوئی یہ چاہت کرے یا دعا مانگے کہ ہمارا دشمن سے بس کل مقابلہ ہو جائے، تو ہم دیکھ لیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اور صحابہ کو باقاعدہ تلقین کی ہے کہ دشمن سے ملاقات کی آرزو نہیں رکھا کرو، اور اللہ سے عافیت کو طلب کیا کرو۔ ہاں، پھر حضور نے یہ فرمایا لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر صبر سے، ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کرو، اور یاد رکھنا کہ جنت وہ تلواروں کے سائے تلے ہی ہوا کرتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پہل نہیں کرنی چاہیے، مطلب یہ ہوا کہ آرزو نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہ بس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے، ہمارا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن اگر یہ معرکہ آ جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، تو پھر ثابت قدمی سے اس کیفیت کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور حضور نے منع فرمایا کہ اس وقت بھگدڑ نہیں مچانی چاہیے، پینک کریٹ نہیں کرنا چاہیے، بھاگا دوڑی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر سے ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے تلقین کی کہ یاد رکھو جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جب لڑنا پڑے گا تو پھر اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم مارے گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جذباتی پوسٹ کر کے جو ہم غزوہ ہند کے نعرے فوری طور کے اوپر بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو باتیں فوراً شروع ہو جاتی ہیں، جناب دشمن آ جائے تو ہم مودی کے دانت توڑ دیں گے، تو ہم یہ کر دیں گے، تو ہم وہ کر دیں گے، تو بہرحال اس قسم کی پوسٹ کرنے سے یا باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی افواج کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو مورلی بوسٹ کرنا چاہیے، ان کو ابھارنا چاہیے، ان کی ساتھ جو ہے اخلاقی طور کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جنگ کی آرزو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں آپ کو میں 2 احادیث ابھی پیش کروں گا، اور پھر آپ کو اس پر علماء کی 2 آراء بھی بتاؤں گا۔ پہلی حدیث جو کہ اس میں بڑی کلیدی ہے، جس کو امام نسائی نے بھی لکھا، اور کم و بیش 20 محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات آپ کو اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے کچھ لوگ وہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ جو وار ہوتی ہے نا، یہ کام ہی اور یہ وقت ہوتا ہے ڈسیپشن کا اور ڈس انفارمیشن کا، یعنی دھوکہ دہی کا اور جھوٹی خبریں پھیلانے کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اندر ہوتا ہی یہی ہے کہ
دشمن جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ڈسیپشن سے اور ڈس انفارمیشن کے ساتھ آپ کو آپ کے ٹارگٹ سے ہٹا دے، یعنی آپ کو دھوکہ دے، آپ سے جھوٹ بولے، اور آپ کا جو فوکس ہے، آپ کی جو مرکز نکاح ہے، اس کو اپنی جگہ سے جدا کر دے۔ اور پھر یہ جو ہندو دشمن ہے، اس کی ایک بڑی خاص بات ہے، اس کی جو تاریخ لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی ویداس کا مطالعہ کیا ہے، رگ ویدا ہے، اتھر ویدا ہے، یجر وید ہے، جنہوں نے ان ویداس کو پڑھا ہے اور جنہوں نے ارتھ شاستر کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جو کہ چانکیہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے، 3000 سال پرانی تاریخی ان کی ایک کتاب ہے، تو اس کے اندر جو وہ جنگی ٹیکٹکس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جنگی حکمت عملی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی تو پوری کی پوری اساس ہی جھوٹ، دھوکہ، فریب اس کے اوپر ہے، اور وہ کہتے ہیں صاحب بس دشمن کو زیر کرنا چاہیے، باقی آپ کا قول، آپ کا فعل، اس میں جتنا ہی دھوکہ ہو، جتنا ہی جھوٹ ہو، جتنا ہی اس میں غبن ہو، اس سے ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر معاہدات ہے تو توڑ دو، وعدے ہیں تو ان کو ایفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز لکھا ہوا، اب آپ دیکھیں نا یہ جو سندھ طاس معاہدہ 1960 کا ہوا ہے، کیسے انہوں نے یک طرفہ طور کے اوپر اس کو فوراً کہہ دیا صاحب ہماری طرف سے معطل ہو گیا۔ تو بھائی آپ کوئی تنہا تو نہیں تھے، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ میاں بیوی کی ایک شادی ہوئی تھی اور شوہر نے کہا جی میں نے طلاق دے دی اور بات ختم ہو گئی۔ اس کے اوپر تو گارنٹیئرز بیچ میں موجود تھے، گارنٹیز دی گئی تھی، باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا، اس میں دیگر شقیں موجود تھی، ایسے یک طرفہ طور پہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان کی جو کتب کی تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ دشمن کو ایسے ہی دھوکہ دیں گے، ایسے ہی فراڈ کریں گے تاکہ آپ اس پر غالب آ جائیں۔ اچھا ہماری اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، یعنی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور ذہن خراب کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی اس بات کا جواب دیا جاتا ہے بھائی آپ کے بھی حدیث کے اندر تو یہ کہ جنگ جو ہے وہ خدعہ ہے، خدعتن کے الفاظ آئے کہ جی یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے بھی ایک حدیث ایسی ملتی ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خدعتن ایک الگ بات ہے اور جھوٹ بولنا ایک بالکل الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جنگی حکمت عملی کو اپنانا اور اس میں دشمن کو ذو معنی بول کر دھوکہ دینا، یا جس کو آپ ایک عرفی اور عام زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا، آپ کہتے ہیں نا بھائی لیفٹ دکھا کے رائٹ مار دینا، یہ جنگی حکمت عملی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اس طرح سے ہو کہ آپ رائٹ کے اوپر دشمن کو دکھا رہے ہیں اور لیفٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وی کین ڈو اٹ، یہ جنگ کے اندر جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ آپ جنگ کے اندر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، آپ جنگ کے اندر فراڈ کرنا شروع کر دیں، آپ جنگ کے اندر معاہدات جو ہیں وہ اپنے تئیں خود ذاتی طور کے اوپر کینسل کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی پوری اصول اور ضوابط موجود نہ ہوں جو کہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ تو اسی طریقے سے جو میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ غزوہ ہند جو ہے اس کے بارے میں 20 سے زیادہ محدثین نے اس احادیث کو نقل فرمایا ہے، تو اب ڈسیپشن اور ڈس انفارمیشن کا جو وقت چل رہا ہے، یعنی جھوٹ اور دھوکے کا جو وقت چل رہا ہے، تو اس کے اندر بعض ہمارے ہی اندر سے کچھ ایسے لبرلز، ایسے سیکولرز اور ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے جن کو آپ چاہیں تو لیفٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں صاحب غزوہ ہند کی ساری احادیث نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹی ہیں یا ان کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مستند کتب کے اندر یہ احادیث موجود ہیں، ہمارے مورخین نے بھی ان احادیث کو نقل کیا ہے اور باقاعدہ تواتر کے ساتھ ان احادیث کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ احادیث کیا ہیں وہ دونوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے باقاعدہ وعدہ فرمایا غزوہ ہند کے حوالے سے، مطلب یہ بات تو طے ہے کہ غزوہ ہند وہ ہو کر رہے گی، ٹھیک ہے نا، فرماتے اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگی، ٹھیک ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ اب خود فرماتے ہیں فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، کہ اگر مجھے وہ غزوہ مل گئی، یعنی آپ نے نبی علیہ السلام سے اس کے اتنے فضائل سنے، آپ نے نبی علیہ السلام سے اس میں شرکت کے اتنے زیادہ فضائل کو سماعت فرمایا کہ فرماتے کہ فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا، اگر وہ مجھے مل گئی، انفق فیہا نفسی و مالی، تو میں اپنا جان اور اپنا مال دونوں اس جنگ کے اندر قربان کر دوں گا، اپنی جان اور اپنا مال دونوں اس جنگ کے اندر لگا دوں گا۔ پھر فرماتے فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اور اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو میں افضل الشہداء ہوں گا، یعنی سب سے عظیم جو شہداء ہیں
جس کے اندر عمومی طور کے اوپر غزوہ بدر کے شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے. فرمایا میں افضل الشہداء کی صف کے اندر شامل ہو جاؤں گا. پھر فرماتے وَإِنْ أَرْجِي أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرَةَ، فرماتے اور اگر میں واپس آ گیا، یعنی اس جنگ میں زندہ بچ گیا، آزاد ہو گیا، میں وہاں سے غازی بن کے لوٹا، تو فرمایا میں پھر آگ سے آزاد شدہ ابو ہریرہ ہو جاؤں گا. یعنی بہر دو صورت، میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر شہید نہیں ہوا، میں فاتح ہو گیا، میں غالب آ گیا، تب بھی میں آگ سے آزاد شدہ ابو ہریرہ ہوں گا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو کم و بیش 20 سے زیادہ محدثین نے، جس میں امام نسائی بھی شامل ہیں، اس میں مسند احمد بن حنبل نے بھی اس کو حدیث کو نقل کیا، امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا، المستدرک میں حاکم نے اس کو نقل کیا، موجم الاوسط میں اس کو نقل کیا، تاریخ الکبیر میں اس کو نقل کیا. ان تمام کتب احادیث کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. پھر دوسری حدیث جو غزوہ ہند کے بارے میں مشہور ہے، وہ حضرت ثوبان کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری روایت وہ حضرت ثوبان سے. حضرت ثوبان کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا. فرمایا اصابت تغز الہند، پہلا تو وہ ہے جس نے غزوہ ہند کے اندر شرکت کی، یعنی غزوہ ہند لڑی. اور فرمایا دوسرا کون ہے؟ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسرا وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرنے والا ہوگا. فرمایا یہ دونوں گروہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ فرمایا ہے، یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں وہ گروہ ہیں جن کو جہنم سے خلاصی دے دی جائے گی اور ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا. اچھا، اسی بنیاد پر، ان دونوں احادیث کی بنیاد پر، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور دوسری حضرت ثوبان کی ہے، شروع سے ہی، یعنی ابتدائی وقت سے، ابتدائی اسلام سے، سن 44 سن ہجری سے ہی مسلمانوں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ وہ ہندوستان کے اوپر گاہے بگاہے حملہ کرتے رہتے تھے. یعنی اس کے اوپر جب آپ روایات اور تاریخ کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور مبارک میں باقاعدہ ہندوستان پہ حملے کیے گئے. اس کے بعد جو دیگر ہمارے امراء آئے، ان کے ادوار کے اندر بھی باقاعدہ ہندوستان پہ حملے کیے گئے. سبکتگین کا نام تو مشہور ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ ہندوستان پہ حملہ کیا. سلطان محمود غزنوی مشہور واقعہ ہے جو سومنات کا مندر فتح کیا، اس نے یہاں پر حملہ کیا. اور باقاعدہ یہ حملے تواتر سے ابتدائی اسلام سے، یعنی 14 صدیوں سے ہندوستان کے اوپر جاری و ساری ہیں. اور تمام کے تمام جو بھی حملہ آور مسلمان ہوتے تھے، ان کے پیش نظر یہی احادیث ہوتی تھی کہ ہم ہندوستان پر حملہ کریں گے، یہ مارکا ہوگا، اگر اس کے اندر مارے گئے تو ہم افضل الشہداء میں سے ہوں گے، اور اگر اس میں زندہ بچ گئے تو اس صورت میں جہنم سے اللہ رب العزت ہمیں خلاصی عطا فرما دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ ہند وہ شروع سے مسلمانوں کی تاریخ کا بھی حصہ رہی ہے، ہماری فکر و نظریات کا بھی حصہ رہی ہے، اور ہمیشہ سے مسلمان حکمران جو بھی آئے ان کو ہندوستان سے یہ خطرہ لاحق رہا کہ اصل اسلام کے دشمن یہی لوگ ہیں جو کہ آ کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں گے. اور اس کی بڑی اہم وجہ ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا تو 360 بت جو وہاں گرائے گئے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک سے آپ اشارہ کرتے تھے، وہ بت گرتے تھے. تو وہ بتوں کی جو اصل پوجا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں یہود میں نہیں ملتی، وہ ہمیں نصارہ میں بھی نہیں ملتی. وہ اصل بتوں کی پوجا ہمیں ملتی ہی ہندوستان میں. ٹھیک ہے نا، جو ہندوؤں کا مذہب ہے اس کے اندر مطلقاً خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے ساتھ دیگر جھوٹے خداؤں کو شامل کرتے ہیں. اور جو سفر نامہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے تو ابن بطوطہ کے قول کے مطابق ہندوستان کے اندر 33 کروڑ کوئی کہہ دینے کی بات ہے، 33 کروڑ جھوٹے خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے. میں اور آپ تو نام بھی یاد نہیں کر سکتے. مطلب نعوذ باللہ من ذالک، اگر آپ، اچھا یہ بات تو انڈین فلم میں جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کو بخوبی پتا ہے کہ وہ بندروں کو بھی خدا مانتے ہیں. وہ گائے، ایک طبقہ ہے جو گائے کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہاتھی کی بھی پوجا کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, وہ دیگر جو جانور ہیں ان کی بھی, چوہے تک کی وہ عبادت کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, وہ پیڑوں کو خدا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی طرح سے کئی ایک ایسی طویل فہرست ہے جو ان کے ہمیں ملتی ہے. تو اصل شرک کا گڑھ وہ شروع سے ہندوستان چلا آ رہا ہے, اور یہ آج کی ان کی تاریخ نہیں ہے, ان کی 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی تاریخ ہے کہ جس کے اندر یہ اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ شرک کرتے چلے آئے ہیں. اور یہاں پر کئی انبیاء علیہم السلام جن کے حوالے سے مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے, فرماتے کہ میں ہندوستان کی گلیوں میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں اور سونگتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ بے شمار انبیاء علیہم السلام کا وہاں ظہور بھی ہوا, اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ شرک کی راہ اس کو نہیں چھوڑا, اور نعوذ باللہ من ذالک یہ خدا کے ساتھ ہمیشہ دشمن کو یا دیگر جھوٹے خداؤں کو شامل حال کرتے رہے. تو اسی وجہ سے ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے فوج کے سالاروں نے, اور ہمارے جو بھی ذمہ داران آئے, انہوں نے ہندوستان سے ہمیشہ جنگ کی, جنگ کے عزم کو بلند رکھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے ہمیشہ یہی غزوہ ہند کی احادیث رہتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یا تو وہ افضل الشہداء ہو جائیں گے, اور اگر افضل الشہداء نہیں بھی بنتے تو دوسری صورت میں کم از کم جہنم سے خلاصی پانے والے اور جنت کے حقدار بننے والے مسلمان بن جائیں گے. اب اس کے اندر جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال جو میں نے آپ سے کہا کہ کبھی کبھی اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب غزوہ ہند تو ہو چکی, ٹھیک ہے, وہ غزوہ ہو چکی جس کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ جی اس پہ سارے فضائل جو ہے وہ ملیں گے. تو پہلی بات تو ہے کہ یہ بات کہنا یہ قرین قیاس نہیں ہے, یعنی احادیث طیبہ اس کے خلاف دلالت کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہم آپ کو آخر میں حدیث بھی سنائیں گے اور اس بات کو واضح بھی کریں گے کہ کس طریقے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اصل غزوہ ہند ہے وہ اس کا جو تکملہ ہے, یعنی اس کا جو اختتام ہے, وہ جا کر کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر ہوگا, یعنی آپ کے تھرو ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ شروع سے آج تک جو غزوات یا جو جنگیں ہندوستان کے خلاف لڑی گئیں, انڈیا نام تو اس کا بھی ریسنٹلی آیا ہے نا, ورنہ تو یہ ہندوستان ہی کہلاتا تھا. تو ہندوستان کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں وہ ایک کڑی ہے غزوہ ہند کی, وہ ایک کڑی ہے غزوہ ہند کی. لیکن اصل غزوہ ہند کا جو تکملہ ہے, یعنی اس کا جو اختتام ہے, اس کا جو اینڈ ہوگا, وہ جا کر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے اوپر, ٹھیک ہے نا. آپ جو فائنل وار کریں گے وہ غزوہ ہند کہلائے گی, اور اس کے بیچ میں جتنی یہ جنگیں ہوتی رہیں گی, اللہ کی ذات سے غالب گمان یہی ہے کہ اس کے اندر جو لوگ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ شریک ہوتے چلے جائیں گے, اللہ رب العزت دونوں احادیث کے مطابق یا تو ان کو افضل الشہداء کا درجہ دے گا, ورنہ کم از کم ان کو جہنم سے خلاصی اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. اب جو ہم نے بات کی کہ امام مہدی علیہ السلام آپ کے متعلقہ جو حدیث ہے جس میں غزوہ ہند کا تکملہ ہوگا, وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ایک اہم بات جو فکری اور نظریاتی ہے وہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بات یہ کہ وہ حدیث میں بھی آپ کو پڑھتا ہوں جو حضرت کعب نے بیان کی ہے, اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی دفاعی اسٹریٹجی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اقدامی اسٹریٹجی, یعنی ہمیں اگر اپنا دفاع کرنا ہے تو اس کی کیا تدبیر ہوگی, اور ہمیں آگے بڑھ کر حملے کرنے تو اس کی کیا تدبیر ہوگی, ان دونوں کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے. حدیث کیا پہلے وہ بتاتا ہوں, پھر اس بات کو بیان کر کے گفتگو مکمل کرتے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی آپ فرماتے کہ بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا. حضرت کعب اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں, فرماتے کہ بیت المقدس سے, یعنی فلسطین کے علاقے سے جہاں اس وقت جنگ جاری ہے, ٹھیک ہے, بیت المقدس سے ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا, وہ اسے فتح کریں گے, یعنی ہندوستان کو فتح کر لیں گے. پس وہ ہند کی زمین کو روندیں گے اور اس کا خزانہ حاصل کر لیں گے, یعنی ان کے پاس جو دولت ہوگی اس کو حاصل کر لیں گے. وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا, یعنی وہ مال وہاں سے حاصل کیا جائے گا, مال غنیمت, اور اس کو لا کر بیت المقدس جو ہے اس کو آراستہ اور پیراستہ اس سونے سے اور اس مال سے کیا جائے گا. اور لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو جکڑ کر لائیں گے, یعنی اس وقت جو ہندوستان کے حکمران ہوں گے, جو اس وقت کا مودی ہوگا, اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر
ہندوستان سے گھسیٹتا ہوا لے کر جایا جائے گا، اور کہاں تک لے جایا جائے گا؟ فلسطین کے علاقے تک. اور اس کے لیے جو مشرق اور مغرب ہے وہ درمیان سے فتح کر دیا جائے گا، یعنی فلسطین سے لے کر ہندوستان تک کا علاقہ اور دیگر جو اکناف و جوانب کے علاقے ہوں گے وہ سارے اس کے لیے فتح کر دیے جائیں گے. اور فرمایا اور ان کا قیام دجال کے نکلنے تک ہند میں ہوگا. یعنی جب وہ مسلمان واپس آئیں گے تو اس وقت جب وہ واپس پہنچیں گے تو دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف فرما ہو چکے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں پہلی بات کہ غزوہ ہند ہو چکی اب نہیں ہونی، ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ابھی نہ دجال آیا نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ہند کا جو تکملہ ہے، جو اینڈ ہے، وہ کہاں ہوگا؟ وہ قرب قیامت میں ہوگا. یعنی ہماری ان کی یہ جنگیں اور ہماری اور ان کی یہ جھڑپیں وہ قیامت تک جاری رہیں گی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف اسلام ہوگا اور ایک طرف کفر ہوگا، اور اسلام اور کفر کا یہ معرکہ قیامت تک کسی طرح جاری و ساری رہے گا. تو اب مجھے اور آپ کو جو اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حزب اللہ میں رکھے، یعنی اپنے گروہ میں رکھے، ہمیں کفار کے گروہ میں شامل نہ کرے کہ ہم ان کی طرف سے ہو کر اپنے ہی لوگوں کو یا اپنی ہی افواج کو یا اپنے ہی لوگوں کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں. یہ بڑی بنیادی بات ہے. دوسری بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اگر ہم ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس سے پہلے اسرائیل کو فتح کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو حدیث ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو افواج روانہ کی جائیں گی وہ کہاں سے ہوں گی؟ فلسطین سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسطین پر اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، ہمارا کنٹرول ہوگا، ہماری قوت ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، اور ہم وہاں سے فوج کو ڈپلوائے کریں گے ہندوستان، جو کہ جا کر ان کے بادشاہوں کو پکڑے گی اور پکڑ کر ہمارے پاس لے کر آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل کی جنگ یا فلسطین کی جنگ سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو انڈیا کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. بالکل انڈیا کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے، انڈیا کو نہ کو چنے چبوانے کی ضرورت ہے، اس سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھیں جب تک آپ اسرائیل کو لگام نہیں ڈالیں گے، جب تک ہندو اور یہود کے گٹھ جوڑ کو نہیں توڑیں گے، اس وقت تک ہم ہندوستان پر بھی فتح نہیں پا سکتے. ہمیں پہلے اس کی جو بیک بون ہے، جو یہودیت پیچھے کھڑی ہے، اس کو توڑنا پڑے گا. جب ہم اسرائیل پر فتح حاصل کر لیں گے اس کے بعد جا کر ہم ہندوستان کو فتح کر سکیں گے. بصورت دیگر وقتی طور کے اوپر ہم بے شک انڈیا کے اوپر غالب بھی آ جائیں، پیچھے سے یہود ان کو پھر سپورٹ کریں گے، وہ پھر طاقتور ہو جائیں گے اور پھر ہمارے اوپر لڑنے کے لیے آئیں گے اور ہمیں بار بار للکاریں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان احادیث کی روشنی میں اپنی جو بھی دفاعی پالیسیز ہیں اس کو بھی اور جو اقدامی پالیسیز ہیں ان کو بھی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ترتیب دیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر جنگی حکمت عملی کو اپنائیں گے تو اس بات کا غالب گمان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انڈیا کے اوپر فتح و نصرت بھی عطا فرمائے گا. اور ہم اگر اس جنگ کے دوران مارے گئے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں افضل الشہداء ہوں گے، اور اگر بچ گئے تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، جنگی معاملات کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کا صحیح معنوں میں ہمیں احاطہ اور ادراک کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.